अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजय पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान को जो मल्टी फेसेटेड हाइड्रा हेडेड चैलेंजेस का सामना है, उसमें से जो सबसे खतरनाक थ्रेट इमर्ज हो रहा है, वो ये है कि इंटरनली सबजुगेट करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए से। रियासत के ऊपर कुछ इबहाम, कुछ रियासत की जो स्ट्रैटेजीज़ है काउंटर टेररिज़्म के हवाले से, उनके हवाले से जो है इबहाम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा अवाम को उकसाने वाला एटीट्यूड एक हमें नज़र आ रहा है। जो एक क्लासिक जो है टेक्स्ट बुक केस बनता है डिजिटल दहशतगर्दी का, तो अब ये जो एक हाइब्रिड वॉर पे जो एक इंटरनल हाइड्रा हाइब्रिड थ्रेट हमारे ऊपर है, इम्पोज़ किया जा रहा है। सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात के लिए, सिर्फ़ अपनी सियासी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, ये पाकिस्तान को इंटरनली ऐसा पॉलिटी कितना नुकसान पहुँचा रहा है और हम ऐसा नेशन क्या ऐसे थ्रेट्स को आइडेंटिफ़ाई करने की पोज़ीशन में हैं या हम भी इनके जो है ट्रैप में आने की तैयार बैठे हुए हैं या हमारी कॉमन सेंस काम कर रही है कि हम आइडेंटिफाई करें कौन हमसे क्या कह रहा है, क्यों करवाना चाहता है। तमाम चीज़ें रखते हैं जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे एक नई भगवान साहब, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू फॉर हैविंग नहीं हुआन साहब, हम ये देखते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान हालत जंग में है, दहशतगर्दों की कमर तोड़ के हमें रख दी है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आईडीओज़ हो रहे हैं, हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। हम अपने जवानों की जो है जनाज़े उठा-उठा कर थक गए हैं। हम उनको जो है ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान की काउंटर टेररिज़्म स्ट्रैटेजी के ऊपर एक ख़ास जमात सवालात उठा रही है। जिस सवालात को उठाना आपके ख़्याल में क्या इस वक़्त रेलेवेंट या ट्रेडेबल रहता है? जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। बड़ा खूबसूरत टॉपिक आपने चूज़ किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, इम जो एक हमारी जमात है तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है जी? उनके जो चेयरमैन साहब हैं, उनको तालिबान खान क्यों कहा जाता है? तालिबान खान इस वजह से कहा जाता है कि वो टेररिज़्म को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप अफ़गानियों के साथ, तालिबान के साथ, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करें। वही दहशतगर्द पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं। आप कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात किया जाए और वो डेली इनोसेंट पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, ज़ुल्म कर रहे हैं और हमारी मुसल्लह अफ़वाज उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ डेली बेसिस पे कार्रवाई कर रही है और डेली हमारे जवान शहादत पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। हमारी आर्मी के जवान बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के मुहाफ़िज़ हैं। और एक जमात जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के बयाने के खिलाफ चल रही है और दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ट्विटर के अकाउंट्स कौन चला रहा है, जो डेली बेसिस पे पाकिस्तान मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ एजेंडा चला रहे? अच्छा, एक और चीज़ नईर साहब ये भी बताइए कि इस वक़्त हमने देखा है कि हमने भारत के खिलाफ जो जंग जीती थी ना, उसका एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था। चूँकि ये एक तालिबान वाली इंटरनल दहशतगर्दी की है ना, ये बाहर की जो है इंटरनल सबवर्जन इंटरनेशनल सबवर्जन से मिलते हैं। तो हमारे सामने एक हिंदुत्व ज़ायलिस्ट नेक्सस खड़ा हुआ था जिसको हमने शिकस्त दी थी। मगर वो वाली जो जंग है, जो मार्का है हमने जीता, उसको नूरा कुश्ती कहा जा रहा है। नूरा कुश्ती थी ये। देखिए, मैं खान साहब के ट्विटर अकाउंट की बात है हुआ। पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज ने बुनियाद मरसूद जंग जीती। उस वक़्त भी खान साहब का ट्विटर फ़ौज के हक़ में ख़ामोश रहा, ठीक है जी? और जब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिस्पॉन्ड किया, हमारी आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया और भारत का मुँह काला किया, उस वक़्त खान साहब के ट्विटर अकाउंट से मैसेज आता है कि ये पाक भारत बुरा दुश्ती है। तो आप किसके नैरेटिव पे काम कर रहे हैं? आप किसका नैरेटिव चला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह डीजीआई एसपीआर को, उनकी पूरी टीम को, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अताउल्लाह तारड़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज साहब, इनकी पूरी टीम को सलाम पेश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ये भारत के झूठे मीडिया को झूठा साबित किया है। और ये जो एक जमात है तहरीक इंसाफ, उसके झूठे मीडिया को, झूठे ट्विटर अकाउंट्स को झूठा साबित किया है, जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे थे। अब पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आप किसका नैरेटिव चला रहे हैं? अच्छा, तो आपने एक और चीज़ भी देखी होगी रेख साहब कि कभी भी शोधा के हक में कभी भी जैसे अब मेजर अदनान शहीद हुए, पूरी कौम जिस वक़्त अश्कबार है, उनके हक में उनसे उन खराज अकीदत पेश करने के लिए
ہمارے بڑے-بڑے جوانوں نے بڑی قابل قدر خدمات سر انجام دی، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کبھی ایک ٹویٹ بھی اس جماعت کی جانب سے نہیں کیا جاتا ہے، کیا وہ آن نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیے میں سلام پیش کروں گا میرے عدنان شہید صاحب کو اور اللہ ان کے خاندان میں صبر جمیل دے کہ یہ بہت بڑی شان انہوں نے حاصل کی اور بہت بڑی مارک کے لیے انہوں نے کامیابی حاصل کی. میں بات کروں گا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی، جس پہ فوکس پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ہم دہشت گردی کا عنصر پاکستان میں موجود ہے، ہم اس کے خلاف کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، ہم انٹرنیشنلی کوئی بھی محاذ جیتے ہیں، تو یہ جو تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یہ ہمیشہ ان کے خلاف پاک فوج کے خلاف ہی بات کرتے ہیں. یہ میں بار بار میرا سوال یہی ہے تحریک انصاف سے کہ وہ کس کے نیریٹو پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے شہداء اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. میجر عدنان صاحب ابھی شہید ہوئے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کے جوان جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں سے کوئی ایک بھی میسج نہیں آتا پاک فوج کے حق میں یا شہداء کے حق میں. اچھا، ایک اور چیز ملک صاحب ہے، اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے چونکہ ایک حالت جنگ میں نا، وار اینڈ ٹیرر ابھی بھی ہم لڑ رہے ہیں، ہم ایسا بل وار اگینسٹ ٹیررزم کام کر رہے ہیں. اس وقت جو آئی ڈی اوز ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر افغانستان سے انفلٹریشن کو ہم ناکام بنا رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ جی دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے. بانی پی ٹی آئی سب سے بڑے اس کے ووکل ایڈوکیٹ ہیں اور ابو کی جماعت بھی. تو اگر ان دہشت گردوں کو اسی طریقے سے کھلے عام دہشت گردی کے لیے چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں دہشت گردوں کے ساتھ بات کرنا یہ اس جماعت کا نیریٹو تھا جس جماعت نے 4 سال پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. دیکھیں یہ وہی تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب جو کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. الحمدللہ پاکستان کی اس پر سٹنگ گورنمنٹ اور اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے الحمدللہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. تو یہ اس وقت بھی کس کا نیریٹو چلا رہے تھے؟ یہ دہشت گردوں کو لانے والے کون تھے؟ جی دیکھیں نا، اب وہ آپ کہتے ہیں طالبان سے بات کریں، طالبان سے ڈائلاگ کریں، وہی طالبان پاکستان میں مسلح افواج کے جوانوں پہ اٹیک کروا رہے ہیں اور دہشت گردی کا باعث بن رہے ہیں، اور پاکستان کے انوسنٹ لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں. آپ ان دہشت گردوں سے بات کرتے ہیں، آپ کس ملک دشمن کا نیریٹو چلا رہے ہیں؟ اچھا نعیم صاحب، پھر ایک اور چیز بھی تو یہاں میں مینشن کرنا بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں بڑی سخت فیصلے کرنے تھے اس کانٹیکس کے اندر جو ہمارے سے دہشت گردی کی ایک لہر آئے گی ہمارے اوپر امپوز کی ہوئی ہے. ایک سخت فیصلہ پھر ہمیں یہ بھی لینا پڑا کہ افغان ریفیوجیز کو ان کے وطن واپس بھیجنا پڑا ہمیں، مگر بڑی تکلیف ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو اس. دیکھیے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے پاکستان کے اب جی فیلڈ مارشل ناصر عاصم منیر نے کہ آپ کی جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے، کیونکہ دیکھیے روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان مخالف ایجنڈا چلا رہے ہیں. پاکستان کے انوسنٹ لوگوں کو ڈیم بیسس پہ شہید کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. اور یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ یہ پاکستان کی مسلح افواج نے اور پاکستان کی حکومت پاکستان میں کہ ان کو ملک بدر کیا جائے. یہ دہشت گرد ہے، ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. ایک جماعت جس نے 4 سال پاکستان کو انٹرنیشنل ماسٹر بھی خوار کروایا، ذلیل و خوار کروایا، اور پاکستان مخالف نیریٹو چلایا ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر، اور وہ جماعت کہتی رہی کہ آپ ان سے بات کریں، ان سے مذاکرات کریں اور مسلح افواج کے خلاف بات کریں. یہ خلیل صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کا انٹائر پولیٹیکل اسپیکٹرم اس بات کے اوپر جو ہے گھٹا ہو جائے کہ ہم نے جتنے بھی نیشنل سیکیورٹی کے اسپیکٹس ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے جو اہم ترین امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو سیاست میں نہیں بسیٹنا؟ دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں سے ایک گزارش ہے کہ جب پاکستان مخالف بات چل رہی ہو، پاکستان مخالف قوت پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہو، تو تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر ملک کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے ڈیفنس کے لیے کام کرنا چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں پاکستان کے جو تعاونس ملک ہے، میں قطر کی بات کروں گا، قطر کو اس وقت اسرائیل نے اٹیک کیا ہے. الحمدللہ 24 گھنٹے میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان یہ شہباز شریف صاحب نے قطر میں جا کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے کہ تمام مسلم ممالک، پاکستان خاص طور پہ جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے پاکستان مسلم ممالک کو، وہ قطر کے ساتھ کھڑا ہے.
تو اسی طرح سے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو اتحاد کا میسج دیں، پورے دنوں کی اتحاد کا میسج دیں، اور تمام مسلم ممالک سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ یکجا ہو جائیں اور جو مسلم مخالف قوتیں ہیں ان کو ناکام بنائیں۔ مگر یہ سب چیزیں، یہ میسیجنگ جو ہے سگنلی محفوظ اگر دنیا کو دے گی نا، جب انٹرنلی بھی ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہوگا۔ مگر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار کبھی 5 اگست کو جی ہم لوگوں کو نکال رہے ہیں کیوس کریٹ کرنے کے لیے، اب سپٹمبر کے آخر میں بھی شاید نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ اتنی فرسٹریشن آپ کو کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ بڑا کو ریلیف بھی الگ دیا جاتا ہے، شاہ ابود کوئچی کو ریلیف دینے والی یہی عدالتی نظام تھا نا، تو پھر اپنے کیسز کا مقابلہ کرنے کی بجائے، کیسز کا سامنا کرنے کی بجائے بار بار اس قسم کے ہتھکنڈے کیوں اپنائے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ، میں نعت خان صاحب کی حکومت کی بات کروں گا، جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی یہ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، اور پاکستان کی مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ اگست میں دیکھ لیں، آپ عوام سے کہہ رہے ہیں باہر نکلیں، روڈ پہ نکلیں، آپ پاکستان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک مخالف ایجنڈا اپنے سوشل میڈیا کے تھرو دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ تو انہیں میڈیا جو ہے وہ بار بار یہ ہی نہیں کہ ٹویٹر کا تو ریفرنس دے رہا ہے۔ جی وہ تو یہ لاڈلے بنے پہ انڈین میڈیا کے، ڈیلی بیسس پہ انڈین میڈیا چیئرمین تحریک انصاف کے ٹویٹس چلا رہا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ان کو پروموٹ کر کے اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ وہ جماعت جو ملک مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی، بھارت اس کو سپورٹ کر رہا ہے، بھارت جیسا اینٹی پاکستان ملک اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل جیسا ملک اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ تحریک انصاف کی جو حکومت رہی ہے وہ کس کے ایجنڈے پہ کام۔ تو یہ جو گول اسپیس لابی ہے کہ یہ تو نہیں آپریٹ کر رہی، سیکرٹری ڈیجیٹل ریلیشن کرتی ہو رہی ہے، کبھی پاکستان کو سلکا بناؤ، آپ کہا جا رہا ہے نیپال بناؤ پاکستان۔ دیکھیں پہلے کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ پاکستان بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وہی لابی ہے جو اسرائیل میں بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان مخالف ہے، وہی پاکستان مخالف ایجنڈا پہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے تھرو یہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بی کنٹری ہے، اور پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو شکست دی ہے، اور انشاءاللہ وہ ہر محاذ پہ پاکستان کو کامیاب بنائے گی۔ ملک صاحب، جب ایک اور چیز اگر ہم انٹرنل حالات کی بات کر رہے ہیں، ایک نیا پہلو بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ اقصافیوں کے اوپر تشدد کے ذریعے سے ان کا منہ بند کرانے کی بھی ایک مذموم کوشش، ایک مذموم مہم شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی حزمتی بیان آنا نہیں چاہیے تھا اگر آپ پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے ایک سیاسی جماعت کا کہ اگر صحافیوں کے اوپر اس طریقے سے اس کے کارپو تشدد کرے؟ دیکھیں جب آپ سے کوئی سچ پوچھا جاتا ہے، سچ سوالات کی جاتے ہیں، تو آپ اس کے جواب میں اس طرح سے ریئیکٹ کریں جس طرح طیب بروز صاحب نے کیا، اور انہیں صرف یہ پوچھا کہ آپ کے امریکہ میں جو ایسٹس ہیں منی ٹرینچا، آپ سے حقیقت پوچھی اور آپ نے جواب میں ان کو نقصان پہنچایا۔ تو تو منی کھیل دے دینا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ دیکھیں جب آپ کے انلیگل اثاثے باہر ہوں گے تو اس پہ، اور جس کے پیچھے بیرونی قوتیں ہوں گی، پاکستان مخالف قوتیں ہوں گی جو پاکستان میں فنڈس دیتی ہے ایسی یہ قوتوں کو، جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، تاکہ پاکستان مخالف ایجنڈا سوشل میڈیا پہ پھیلایا جائے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ منی ٹریل کیسے دے گی۔ میجر آپ کے خیال میں ان کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں میں منی ٹرین کو چاہیے۔ جی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کے اثاثوں میں لگن رکھتے ہیں، دوسروں کے اثاثے پوچھتے ہیں، دوسروں سے سوالات کرتے ہیں، جب آپ سے حقیقت پوچھی جاتی ہے، منی ٹریل پوچھی جاتی ہے، تو جواب میں آپ اس طرح سے ہوتے اچ کر لے کر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں تو اگر آپ پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، اس کو رسپانسبل کنڈکٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ جو بیسک اصول ہے نا، ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی کوشچن کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ تشدد کے ذریعے سے اس کا منہ بند کرا رہے، تو آپ کس حیثیت سے ملک کو ریپرزینٹ کریں گے، یا عوام کے تحفظ کا دعویٰ آپ کیسے کریں گے؟ یہ آج سیاسی جماعت کو جو ہے اس وقت سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔